बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज फिर कोरोना वायरस के हवाले से ही बात करेंगे। पूरी दुनिया में खौफ व हरास है इस वबा को लेकर। पाकिस्तान में पाकिस्तान की रियासत जो है, हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है इससे निमटने के लिए। आज फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सहाफ़ियों से बात की और मज़ीद इस हवाले से जो इक़दामात वो करने जा रहे हैं, उनकी हुकूमत कर रही है, उस पर आगाह किया पूरी आवाम को। एक तो आज उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत का ये फैसला है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जो ज़रूरी रोज़मर्रा की अशिया थी उनकी फ़राहमी तक जो है वो मुश्किल हो गई थी। उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने बयान किया कि ये बंदिश जो है ये ख़त्म हो जाएगी। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि नौजवानों की एक फ़ोर्स जो है वो बनाई जाएगी, जिसको उन्होंने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का नाम दिया। अब 31 मार्च से उन्होंने कहा कि इस फोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ कोरोना रिलीफ फ़ंड के लिए जहां पर लोग अपने अतियात वगैरह और इसमें जो भी इमदाद बन सकती है वो करेंगे, माली मदद जितनी हो सकती है वो फराहम की जाएगी। तो ये तो आज हुकूमत के इक़दामात थे। एक और हुकूमत की तरफ से हिफाजती तदबीर के तौर पे लोगों को ये कहा गया, जो कि सबके लिए यकीनी तौर पे बहुत परेशान कुन था। बहुत लोगों के दिल भी इस चीज़ पर दुखे, लेकिन क्योंकि मामला ऐसा है जहाँ पर इंसानी जान जो है वो दाव पर लगी हुई है और उसको बचाना इस वक्त मकसूद है, तो उसके लिए जो बाजमात नमाज की अदायगी थी उस पर पाबंदी लगाई गई। ये भी कहा गया कि आज जुमा था, तो जुमे के हवाले से भी ये ऐलान किया गया था कि वहाँ मस्जिदों के अंदर जो प्रेजेंस है लोगों की वो महदूद की जाए, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ना आए। लेकिन आज फिर ऐसी इत्तलात आती रहीं कि कुछ मसाजिद में, इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ, और फिर छोटे जो गांव देहात हैं वहाँ पे यकीनी तौर पे इस किस्म के वाक़यात ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ कैपिटल में हमने देखा है कि बहुत सारी मसाजिद में बहुत ज़्यादा रश भी था, लोग बड़ी तादाद में आ भी रहे थे। कहीं पर फिर पुलिस को इंटरवीन करना पड़ रहा था लोगों को वहाँ से निकालने के लिए, और इस चीज़ पर लोग बहुत बुरा मान रहे हैं। ज़ाहिर है मुसलमान होने की हैसियत से मस्जिद में उनका जाना उनके लिए किसी भी मुसलमान के लिए जो हैसियत रखता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन फिर मिसाल दी जाती है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद हो गया, खाना काबा को इसीलिए बंद किया गया, जो ज़ियारात हैं वो बंद कर दी गई ताकि लोग मज़ीद इस वबा का शिकार ना हों। तो हमारे यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग इस जानिब उतनी तवज्जो नहीं दे रहे? फिर इस वबा से जुड़े बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, इसके ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पर उलमाए कराम हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। और आज इसीलिए ये खुसूसी नशिस्त हमने पाकिस्तान के मुमताज़ उलमाए कराम के साथ तरतीब दी है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, रिनाउंड मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा उम्मत वाहिदा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, आपका भी बेहद शुक्रिया मौलाना साहब। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरकज़ी जमियत अहले हदीस, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब, सेक्रेटरी जनरल वफाकुल मदारिस पाकिस्तान। कारी हनीफ जालंधरी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो इस वबा के हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। दीन की जब बात आती है, हमारे लोग ज़ाहिर है मुसलमान होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा टची हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं जब भी मज़हब की बात आती है। सो वो बहुत सारे हिफाजती इक़दामात, तदाबीर जो उनको रियासत पाकिस्तान बता रही है उसको वो इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हमारे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर हवाले से उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। इन वबाई अमराज के हवाले से भी हमारे पास सुन्नत मुताहरा के अंदर बाकायदा तौर पर हमारी रहनुमाई मौजूद है। सेहा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ला ला अदवा वला तैरा वला सफ़रा, कि किसी बीमारी के अंदर कोई अदवा नहीं है, कोई सफ़र नहीं है, यानी नहुसत नहीं है कोई सफ़र के महीने की। अदवा कहते हैं कि एक से दूसरे तक बीमारी पहुँच जाए। ये इरशाद नबवी और इसके मुत्तसिल बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़िर्र मिनल मजज़ूम कमा तफ़िर्र मिनल असद, कि तुम मजज़ूमी आदमी से, कोड़ी आदमी से इस तरह भागो जिस तरीके से तुम शेर से भागते हो। ठीक। तो यहाँ
ایک طرف جہاں آغاز میں فرمایا فلا ادوا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی اللہ رب العزت ہی ہر چیز کے اندر اثر ڈالنے والا ہے. جس طرح زہر کے اندر ہلاکت کا اثر اللہ نے ڈالا ہے، اب زہر ہلاک نہیں کرتی ہے، اصل میں موت اللہ دیتا ہے، لیکن وہ زہر اس کا سبب بنتی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ زہر نے مارا تو مسلمان کا عقیدہ کہے گا نہیں، زہر نے نہیں مارا، اللہ نے مارا. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ بیماری کے اندر ادوا ہے، نہیں، بیماری میں نہیں ہے، سب بیماریاں لگانے والا اللہ ہے. لیکن جب احتیاط کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پر احتیاط کے حوالے سے فرمایا کہ تم مجذومی آدمی سے تم دور بھاگو. اسی طرح طاعون کا ایک ایسا مرض ہے کہ جو ایک سے دوسرے میں دوسرے آدمی کو متاثر کر سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بخاری مسلم کی حدیث موجود ہیں. حضور نے شاہ فرمایا اذا سمعتم بالطاعون بردن فلا تدخلوها واذا وقع بردن انتم بها فلا تخرجوا منها، کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی زمین کے اندر، کسی مقام، کسی قریہ کے اندر طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے تو وہاں داخل مت ہو جاؤ، اور اگر تم وہاں موجود ہو تو پھر وہاں سے آپ نکلو نہیں. گویا یہ اللہ کے نبی نے یہ جو آج ہم لوگ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، تو یہ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ سیرت رسول میں موجود ہے. صحیح. اور باقاعدہ طور پر صحابہ کرام، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایسا کیا کہ آپ نے آرڈر کیا کہ جب طاعون کا مرض پھیل گیا تھا تو فرمایا کہ تم اوپر پہاڑیوں پہ چڑھ جاؤ اور الگ الگ، یعنی ایک دوسرے سے دوری اختیار کرو، وہ جس کو آج کل ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا توکل اللہ کی ذات پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام نے جس طرح خود بیماری لگانے والا، شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے باقاعدہ سبب علاج والا بھی اختیار فرمایا. اسی طریقے سے سب کچھ کرنے والا لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ پہلے سے موجود ہے، شریعت کے اندر موجود ہے. ٹھیک. علامہ امین شہیدی صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، یہ لاک ڈاؤن سے ہی چلیں بات کرتے ہیں کہ ریاست اس وقت کہہ رہی ہے عوام کی جان بچانے کے لیے یہ وبائی مرض جو ہے وہ زیادہ نہ پھیلے، اس کے لیے لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. کہیں پہ جزوی لاک ڈاؤن ہے، کہیں پر مکمل لاک ڈاؤن ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ لاک ڈاؤن توڑ کے باہر نکلنا جو ہے وہ اس وقت اس کو ترجیح دے رہے ہیں. اور یہی آج ہم نے بہت ساری جگہوں میں مساجد کے باہر بھی دیکھا جہاں پہ پولیس کو انٹروین کرنا پڑ رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اس سوال میں دو پہلو ہیں. ایک ان لوگوں کے حوالے سے جو صرف گھر میں تنگ آ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے باہر آزاد پھریں اور روٹین کی زندگی گزاریں، ایک وہ طبقہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جن کی اٹیچمنٹ مذہب سے ہے، دین سے ہے، عبادت سے ہے. وہ نہ مسجد کو جانا ترک کر سکتے ہیں، نہ جماعت کو ترک کر سکتے ہیں، نہ جمعے کو ترک کر سکتے ہیں. ان دونوں کے مزاجوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کے لیے دو الگ الگ باتیں کرنی ہوگی. پہلا جو طبقہ ہے اس کو تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی صرف شغل کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو نہیں ڈال رہے بلکہ اپنے گھر والوں کو ڈال رہے ہیں. چونکہ آپ جب کہیں سے یہ جراثیم، یہ وائرس لے کے آئیں گے تو صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ سب سے زیادہ خطرہ آپ کی والدہ کو ہوگا، آپ کے والد کو ہوگا، جو زیادہ عمر کے ہیں، جو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے گویا آپ خود بھی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے والدین کو بھی قتل کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے ایسی بیوقوفی کی. اس لیے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ آپ نے دو اصطلاحات اچھی استعمال کر دی کہ یہ خودکشی اور قتل کرنے کے مترادف ہے. اچھا، وہ جو دوسرا طبقہ ہے اہل مذہب کا، چونکہ ان کا عقیدہ، ان کا جذبہ، ان کے اندر کی جو ایمانی حرارت ہے وہ پاک ہے، اب وہ اس غلط فہمی میں جاتے ہیں کہ بھئی اس سے اللہ ناراض ہوگا، ورنہ ان کو کوئی اور مشکل تو نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں بھئی چونکہ فرض ہے اس لیے ہم نے ہر صورت میں جانا ہے. یہ جو آپ کو تھوڑا بہت ریجڈنس ان دنوں میں نظر آیا، اس کی بھی وجہ یہی ہے. اس طبقے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ گے تو وہ فوراً ریئیکٹ کرے گا اور بہت بری طرح سے ریئیکٹ کرے گا کہ نہیں بھئی میں بالکل نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ یہ حرام بھی ہے، نجس بھی ہے. لیکن وہی شریعت جو اس کو حرام اور نجس سمجھتی ہے، وہی شریعت بعض حالات میں اسی خنزیر کے گوشت کو حلال کہتی ہے. کب؟ جب انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور اس کو زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ ملے خنزیر کے گوشت کے علاوہ.
وہی دین ہے، لیکن اس نے اس بدترین چیز کو اس شخص کی جان بچانے کے لیے اس مقدار میں جائز قرار دیا جس مقدار کے کھانے سے اس کی جان بچ سکے. تو گویا یعنی شریعت کی نگاہ میں حرمت جو ہے اس کی جان کی حرمت، گویا شریعت کی نگاہ میں ایک انسان کی جان بچانا اتنا اہم ہے کہ وہ جو بدترین چیز ہے اس کے بھی کھانے سے اگر اس کی جان بچ سکتی ہے، کوئی اور رستہ نہیں ہے، تو اس کو جائز قرار دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت عقل کے بالکل مطابق فیصلے کرتی ہے. یہاں پر چونکہ انسانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی ایک انسان کے نہیں بلکہ ایک پورے معاشرے کی. اب میں اعداد و شمار دیکھ رہا ہوں ان دنوں، اور میں نے اٹلی کا مطالعہ کیا ہے، امریکیوں کا مطالعہ کیا ہے، چائنیز کا مطالعہ کیا ہے. اب جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک عام فرد کی نسبت ہماری معلومات ذرا زیادہ ہوتی ہیں، جس کی معلومات زیادہ ہو اس کو پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم نے صرف 1 مہینے ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا تو پاکستان کی آدھی آبادی مبتلا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے، یہ بھی عوام دیکھ لے کہ ہمارے جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں، امریکہ جیسے ممالک جہاں پہ مطلب بہترین میڈیکل کیئر ہے، ہمارے ہاں تو جو ہسپتالوں کا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے. ایوان صدر میں صدر سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ عوام سے یہ والی بات ضرور کریں کہ بھئی آپ کے سامنے 2 رستے ہیں، چائنا بننا ہے یا اٹلی بننا ہے. اب اٹلی سے امریکہ بھی آگے نکل گیا ہے آج کے جو اعداد و شمار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی سے اس کا رستہ روکا تو آپ چائنا بنیں گے. کم عرصے میں آپ اس کا رستہ روک لیں گے، دوا بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو غلبہ دے گا. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں یہ جن چیزوں کی طرف ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جن پہلوؤں کی طرف، لاک ڈاؤن ہے، اس میں پھر لوگوں کا اوبویسلی مساجد کی طرف رخ کرنا، گو کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ محدود رکھیں اپنی پریزنس کو، اور اس پورے مسئلے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ تمام وہ حضرات ہیں جن کو عوام سنتے ہیں. میرے خیال سے جتنا یہاں میرے پروگرام کے اندر سیاستدان کوئی بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے ان کو اتنا نہیں سنا جائے گا جتنا آپ لوگوں کو سنا جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. تو وہ لوگ جو ابھی بھی ریاست کے اقدامات کی طرف توجہ نہیں دے رہے ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ایک بات کے اوپر تو بالکل کلی اتفاق ہے ہر شخص کا کہ اس کے اندر جتنی احتیاطی تدابیر ممکن ہے اور جس حد تک ممکن ہے انہیں ضرور اختیار کرنا چاہیے. لیکن علماء کے درمیان جو محل نزاع یا محل اختلاف یہ ہے کہ جس طرح باقی امور، بعض اہم ترین امور جیسے ہسپتال ہیں یا دیگر بینک ہیں یا دیگر آپ کے سپر سٹور ہیں، میڈیکل سٹور ہیں، اگر ان کو پریکاشنری میئرز کے ساتھ جو ہے چلایا جا سکتا ہے تو اسی طرح مساجد کو بھی مطلقاً بند کرنے کے بجائے پریکاشنری میئر کے ساتھ اگر وہاں پہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کیا جاتا ہے یا جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس بات کو جو ہے نا کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اس مسئلے کے اندر کوئی ایک مکتبہ فکر کے علماء کی یہ رائے نہیں ہے بلکہ جملہ مکاتب فکر کے علماء کی یہ رائے موجود ہے. اور یقیناً احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے حوالے سے علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف اختلاف اس نقطے کے اوپر ہے کہ اگر پریکاشنری میئرز لے کے باقی احتیاطی تدابیر کے دائرے میں رہتے باقی اگر امور انجام دیے جا سکتے ہیں تو مساجد کے مسئلے کے اندر یہ امر جو ہے اس کا التزام کیوں نہیں کیا جا سکتا. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج ملک بھر کے اندر بہت سے مقامات کے اوپر جمعے کے خطبے ہوئے ہیں تو وہاں پر احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی بھرپور انداز میں کوشش کی گئی ہے. وہاں پہ باقاعدہ سینیٹائزرز کا استعمال کیا گیا ہے، وہاں باقاعدہ طور کے اوپر لوگ جو ہیں اس قالینوں کو اٹھا دیا گیا ہے وہاں باقاعدہ طور کے اوپر. پھر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات کا التزام کرنا ہی بڑا ضروری ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وبائی علاقوں سے نکلنے اور وہاں جانے سے منع کی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں اس طرح کی نظیر نہیں ملتی کہ مطلقاً طور پہ مساجد کا اغلاق جو ہے یا ان کی بندش جو ہے اس کے اوپر کوئی قرون اولیٰ کے اندر عمل کیا گیا ہو. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں درمیانہ راستہ یہی بنتا ہے کہ آپ مساجد کے اندر جو ہیں وہ لوگ جو بیماری کا جن میں احتمال موجود ہے یا جو لوگ بوڑھے ہیں اگر وہ نہیں بھی جاتے تو صحت مند لوگ جو ہیں اگر وہاں پر ان احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز باجماعت کا التزام کرتے ہیں اور وہاں پر وہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں چلتے رہتے ہیں تو ان بات کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. الا یہ کہ ریاست اپنا خود کوئی اس مسئلے میں حکم اگر نافذ کر دیتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر تو کوئی چارہ کار موجود نہیں ہے، پھر تو جو ہماری مشاورت ہے اس کی ثانوی حیثیت ہو جاتی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ریاست تصادم کرنا یا بغاوت کرنا اس کی طرف کسی نے کوئی رہنمائی نہیں کی. ہاں از خود یہ بات کے اوپر ضرور علماء 2 طبقات میں تقسیم ہے کہ بعض لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید احتیاطی تدابیر کا تقاضا یہ ہے کہ مساجد بھی کلی طور پر بند ہو جائیں
لیکن علماء کے دوسرا طبقہ یہ جو یہ بات کہتا ہے کہ نہیں آپ پریکاشنری میئرز کے اوپر جس طرح باقی امور کو انجام دے رہے ہیں اس کو بھی انجام دیتے رہیں، لیکن بالآخر اگر اس میں کوئی ریاست جو کوئی اپنا فیصلہ لاگو کر دیتی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ملک کے اندر کوئی طبقہ ایسا نہیں جو اس مسئلے میں انتشار، بغاوت یا فساد کے راستے پہ چلنے میں مادہ ہو، لیکن از خود میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ علماء یہ کام کرنے کے بعد شاید مادہ کوئی طبقہ ایسا نہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں کہ بالکل ہی مکمل طور پہ مساجد کو بند کر دیا جائے. وبائی امراض کا بھی آپ نے حوالہ دیا، تو احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ مساجد میں بھی ایسے ہی انتظامات ہونے چاہیے جیسے باقی گروسری سٹور نظر آ رہے ہیں، فارمیسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں کھلی. میں مولانا حنیف جالندھی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان اس چیز کی اس وقت اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس وقت کتنا ضروری ہے ان کے لیے گھروں میں رہنا، تو حکومت مثال ہمیں دیتی ہے جس کا ذکر میں نے انٹرو میں بھی کیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقامات، خانہ کعبہ جیسے مقامات، افضل ترین مقامات جو مسلمانوں کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو خالی کرا لیا گیا تو پھر ہم یہاں پر کیوں اس طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہے. ہمارا آرگیومنٹ بالکل صحیح ہے، وہ اللہ کی ذات پر اعتقاد، ایمان، ہر چیز ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں ریاست کی اس پر نہیں سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جان جانی ہوگی تو بھئی کل ہی چلی جائے گی، آج ہی چلی جائے گی، ہم کیوں ڈریں، ہم کیوں خوف زدہ ہوں. یہ آرگومنٹ بہت چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، دستور زندگی ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ دین اسلام عطا فرمایا جس میں ہر موقع کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اور اپنی عملی زندگی سے، اسوہ حسنہ سے اور قرآن کریم کے تمام ارشادات میں یہ بات واضح ہے کہ جو بھی خیر یا شر آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے. قرآن میں اعلان ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. تو جب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. اور مساجد جو ہیں یہ ہمارے اللہ کی طرف رجوع کے مراکز ہیں، اس لیے ہمیں وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق احتیاطی تدابیر کا، تو بالکل اسلام نے بڑی واضح ہدایات دی ہیں کہ آپ علاج بھی کریں، اور علاج سے زیادہ اہم ہے احتیاط کریں، پرہیز کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا. جنگ میں آپ نے سر مبارک پر لوہے کی ٹوپی پہنی جبکہ آپ کو اللہ کی مدد پر یقین تھا. آپ نے اپنے جسم مبارک پر زرہ بھی پہنی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ ایک گھر تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام کھجوریں تناول فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھجور کھانے کا ارادہ کیا. ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ آپ کے لیے یہ مناسب موافق نہیں، کیونکہ وہ تازہ بیماری سے اٹھے تھے. تو احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ اسوہ حسنہ ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور ہمارے اسلام اور شریعت کا حکم ہے. اور جہاں تک جان کی حفاظت کی بات ہے، آپ نے ابھی حرمین کا تذکرہ کیا. دیکھیے، بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے یہ بات فرمائی کہ بیت اللہ تیرا مقام بہت زیادہ ہے، مگر ایک انسان کی جان اور اس کی عزت و حرمت اور وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو بیت اللہ سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام نے انسان کی جان کیوں حرمت قرار دی ہے. اس لیے انسانی جان کا تحفظ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے ہونا چاہیے. مگر اس میں ایک بات یہ ضرور پیش نظر رہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان تدابیر کو اختیار کر کے ہم کرونا سے بچیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ ہم کرونا سے جنگ کریں گے، ہم کرونا سے لڑیں گے، ہم اس کو شکست دیں گے، ہم اس سے مقابلہ کریں گے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی اور جنگ کرنے والے؟ یہ تمام چیزیں، آفتیں انسانوں کی تنبیہ کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم بچنے کی اور بچانے کی کوشش کریں گے. اور علماء کرام نے الحمدللہ اس میں بھرپور کردار ادا کیا، وہ کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے تمام مدارس میں چھٹی کی. آج بھی ہم نے جو جمعہ پڑھایا، حکومت نے اور
وفاقی اور صوبائی حکومت نے اور علماء نے باہمی مشورے سے جن احتیاطات کا فرمایا ہم نے ان کا پورا خیال رکھا. اگرچہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے، ہم اشکبار ہوئے، رقت طاری ہوئی، اس لیے کہ یہ عالمی بیماری اور وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے. اور ہم نے دعائیں بھی کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، امت مسلمہ کو، بلکہ پوری انسانیت کو اس وبا اور بلا سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے. صوبائی اور وفاقی حکومتوں احتیاطی کی تدابیر ہدایت پر کرنی چاہیے. ڈاکٹرز یہ آپ نے جو بات بھی کی، جس طرح ہم انسانی جان کی اہمیت کی اور اس کی حرمت کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. یہی نقطہ میں مولانا طاہر اشرفی صاحب کی طرف بھی لے کر جانا چاہوں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے قاری حنیف جالندی صاحب بیان کر رہے تھے کہ بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ایک انسان کی جان کو، اس کی حرمت کو بیان فرمایا ہے. سو یہاں پہ وہی آرگومنٹ ہمارے لوگوں کا، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مرنا ہوگا تو کب روڈ پہ نکلیں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی اور بیماری آ جائے گی، کچھ اور ہو جائے گا. سو وہ اپنی جان کو اس طریقے سے اہمیت خود یا امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں. میں چاہوں گی وہ لوگ جو آج آپ کو سن رہے ہیں ان کو پلیز یہاں سے ضرور اس پلیٹ فارم سے کوئی پیغام دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو کیفیت پچھلے 10 دن میں تھی، مسلسل مشاورت حکومت اور علماء کی جو ہو رہی تھی، اگر انسانی جان کی حرمت کا معاملہ نہ ہوتا تو کوئی چاہے جیلوں میں ڈال دیتا، کوئی کوڑے مارتا، کوئی سزائیں دیتا، کوئی بھی نہ کہتا کہ مسجدوں کے اندر لوگوں کی تعداد کم ہو جائے، جماعت کی نماز میں لوگ نہ آئیں، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. یہ جو 10 دن میں ہم نے حکومت سے بیٹھ کر احتیاطی تدابیر اختیار کی، اور کل رات جب یہ آگے آ کے حکومت نے تعداد متعین کر دی اور اسے قبول کر لیا، اور ہر ایک نے کہا کہ نہیں بالکل جو فیصلہ آیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان محفوظ ہو جائے. میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی قسم، مسجدوں کے معاملے کے اوپر، جماعت کے معاملے کے اوپر، بیت اللہ کے معاملے کے اوپر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے معاملے کے اوپر اگر کوئی سیاسی مصلحت ہوتی، کوئی اور چیز ہوتی، کوئی کمپرومائز نہ کرتا، ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے، جیلوں میں جانا برداشت کر لیتے، لیکن یہ بات نہ کرتے. لیکن چونکہ یہاں انسانیت کا مسئلہ ہے، میں آپ کو یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے وہ آئے. انہوں نے کہا حضرت دعا فرما دے، مسلمانوں کے احوال بڑے خراب ہیں، بہت ہی مشکلات ہیں. تو مولانا مدنی نے فرمایا کہ مولوی الیاس انسانیت کے لیے کیوں نہ دعا کریں. اگر انسانیت کا مسئلہ نہ ہوتا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہاں سے آپ ایک دوسرے کو یا بیماری دے دیں گے یا لے لیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تکلیف دو بھی نہ اور تکلیف لو بھی نہ لوگوں کو تکلیف دو نہ خود کو تکلیف دو. پھر قرآن کہتا ہے کہ اپنے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہی چیزیں ہمارے سامنے تھی، اور پھر جب صدر مملکت نے، وزارت صحت نے، عالمی حالات کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر مکہ اور مدینہ جہاں جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، تو کون مسلمان ہے جو اس پر جس کے آنسو نہیں بہتے، جو روتا نہیں ہے. لیکن یہ انسانیت کی، جیسے ابھی کہا گیا، قاری صاحب نے کہا کہ بیت اللہ کی عظمت بہت بڑی ہے، لیکن انسان کی عظمت تو اس بیت اللہ کی عظمت سے بھی زیادہ ہے. خدا کا واسطہ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں نہ آؤ، احتیاط کرو، بوڑھا نہ آئے، ضعیف نہ آئے، بچہ نہ آئے، تو آپ اگر باہر جائیں گے خود بھی بیمار ہوں گے، دوسروں کو بھی بیمار کریں گے. اور ایک بات یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلیتاً اتفاق ہے ملک کے اندر کہ مسجدیں بند نہیں ہوں گی. جو مسجد کا عملہ ہے، وہ جو سٹاف مسجد کے اندر رہتا ہے، جیسے ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں تعداد محدود کر دی، تو مسجد کے اندر بھی 5-7 لوگ رہتے ہیں. جو وہ رہتے ہیں وہ اذان بھی دیں گے، وہ جماعت بھی کریں گے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. لوگوں سے بھی التجا ہے کہ خدا کے لیے آپ
جی لوگوں سے بھی یہی التجا ہے، اور یہ جو ایک میڈیا کے یا لبرل طبقہ ہر وقت مسجد، ہم نے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کی ہیں، آئندہ بھی کریں گے، لیکن مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا نہ بند ہوئی ہے، نہ بند ہوگی، نہ انشاءاللہ تعالی ایسی نوبت آئے گی اور نہ ہوگی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور آپ نے صحیح کہا کہ غیر معمولی حالات کی وجہ سے اوبیسلی غیر معمولی اقدامات جو ہیں وہ لینے پڑ بھی رہے ہیں، اور اس پر تمام علماء کرام کا، تمام مکاتب کا جو ہے وہ اتفاق بھی ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک سے واپس آئیں گے. تو یہ کرونا وائرس کو لے کے جو مسلمان ہیں ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کسی چیز پہ وارننگ دی گئی ہے، یہ کوئی سزا ہے. کوئی کہتا ہے یہ جو آفت ہے یہ عذاب ہے، کوئی اس کو کچھ اور نام دے گا. یہ جو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کی نظر میں یہ کیا ہے. بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. بہت سارے لوگ جو ہیں وہم کی بات کرتے ہیں، بہت ساری متس آ گئی ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو اس کا علاج نکل آئے گا، یہ چیز کریں گے تو اس میں علاج ہے. وہ جو سپرسٹیشنز ہیں، متس ہیں، وہم ہے، اس کا بھی کوئی علاج بتا دیں. دیکھیے جہالت کا علاج علم ہی ہے. جہالت کا علاج جہالت سے پتہ نہیں کیا کیا متس بنا دی ہیں علاج کے لیے. آپ کے یہ جو دو سوال تھے، دیکھیے دونوں پہلو ہیں نا. یہ جو عذاب والا پہلو ہے یہ بھی تو آخر بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا. بالکل. جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو بارش کا جو نتیجہ نکلتا ہے آپ کی زمینیں آباد ہو جاتی ہیں، لیکن یہی بارش کچے گھر والوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اس کا گھر گرتا ہے، اس کی زمینیں آباد ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے خود بارش نہ عذاب ہے اور نہ ہی رحمت. ایک شخص کے لیے رحمت ہے، دوسرے کے لیے عذاب ہے. تو اللہ کے جو امور ہیں ان کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں انسانی معاشروں کا حصہ ہیں. جب انسانی معاشروں کا حصہ ہے تو پھر اس کو انسانی انداز میں ہی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے عذاب قرار دے کر کسی کو نشانہ بنایا جائے یا پھر جو ہے کچھ اور، یہ درست نہیں ہے. اور جہاں تک اس طرح کی جاہلانہ باتوں کا تعلق ہے، میں بہت سارے ممالک کے حوالے سے یہ خبر رکھتا ہوں کہ وہاں پر بھی اسی طرح کی باتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ خام خام میں مر گئے. بجائے اس کے کہ اس بیماری سے مرتے اس علاج سے مر گئے. کچھ لوگوں نے خود ہی ادویات بنانا شروع کر دی، اور کہیں پر ایک خبر تھی کہ وہ ڈیٹول پہ لانا شروع کر لوگوں کو، اور کتنی اموات بعض جگہوں کی میرے پاس رپورٹ آئی ہے تقریباً کوئی 250 لوگ وہ ڈیٹول پی کے مر گئے. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں ان کی کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اس کو نہ صرف سنا نہ جائے بلکہ اس طرح کی چیزوں کو فوراً ڈیلیٹ کر دیا جائے. اس حوالے سے ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ڈاکٹرز کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن کا فیلڈ ہے، وہ جو کہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. باقی جہالتوں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. ٹھیک. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ایک اور چیز فرمائیے گا کہ رمضان کے مہینے کو لے کر، رمضان کی بھی آمد ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ملک مشکل حالات میں ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے، اکانومی ہے، جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ تو چلیں پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، وہ تو سسٹین کر لیں گے. ہمارے ہاں جو ڈیلی ویجرز ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، ان کے لیے روزانہ بہت مشکلات ہیں، کام نہیں مل پا رہا ہے. اس پوری آبادی کو، اس طبقے کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم زکوٰۃ ابھی سے دے سکتے ہیں؟ اس جو لوگ مخیر حضرات ہیں کیا وہ ان تک پہنچا سکتے ہیں جو مستحق ہیں اور ان کو اس وقت واقعی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے، ویسے تو زکوٰۃ قمری سال کے مکمل ہونے کے بعد واجب یا فرض ہوتی ہے، لیکن اگر اس طرح کے حالات کے اندر آپ زکوٰۃ کو ایڈوانس اگر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ اپنے حساب کو جو ہے نا اپنے قمری سال مکمل ہونے کے بعد اس کے اندر اپنی زکوٰۃ میں ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات ضرور ایڈ کروں گا کہ بنیادی طور پر اس وقت جو اصل کام ہے وہ یہ کہ صدقات اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے مجموعی رجحانات کو جو ہے ان کو انکریج کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو سری اور اعلانیہ طور پر اور صبح و شام اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف بھی دور کر دے گا اور غم بھی دور کر دے گا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس وقت مجموعی جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر غم بھی موجود ہے اور خوف بھی موجود ہے. غم اس بات کا کہ ہمارے
اقتصادیات کے اوپر ضرب لگی ہوئی ہے، ہمارے معاملات کے اوپر ضرب لگی ہوئی ہے، ہمارے مشاغل پر ضرب لگی ہوئی ہے، اور خوف اور اندیشے اس بات کے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کہیں یہ وبا داخل نہ ہو جائے، ہمارے کوئی عزا و اقارب جو سے متاثر نہ ہو جائیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں پہ ہمیں توبہ استغفار کی، جہاں پہ دعاؤں کی، جہاں پہ تقویٰ للہیت کی انتہائی ضرورت ہے، وہاں پر صدقہ اور خیرات بھی اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے خوف اور غم کے اوپر اس کے ذریعے قابو پا سکتے ہیں. تو اگرچہ یہ ذمہ داری اصل میں حکومت کی ہے کہ حکومت ڈیلی ویجز کے لیے جو بندوبست کرے ان کے اقتصادی بحالی کا اور ان کے معاملات کو چلانے کا، لیکن چونکہ جس طرح کا انوائرمنٹ ہے اس کے اندر احتیاطی تدابیر کی روشنی میں شاید وہ اپنے امور کو انجام نہ دے سکے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جہاں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں پہ اہل خیر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، مخیر حضرات کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقات کریں، خیرات کریں. زکوٰۃ تو آپ 2.5% دیتے ہیں، لیکن خیرات کے لیے تو کوئی لمٹ موجود نہیں ہے، صدقے کے لیے تو کوئی لمٹ موجود نہیں ہے. قرآن مجید نے یہاں تک بات کہی ہے کہ آپ جو ہے جو بھی ضرورت سے زائد ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ 2.5% سے شروع ہونے والی بات جو ہے ضرورت سے زائد مال کے خرچ تک پہنچتی ہے. تو یہ اس کا بہترین موقع ہے. یہ بازی گواہ ہمارا جب زلزلہ آیا، جب سیلاب آیا، جب طوفان آیا، تو ہمیشہ اہل خیر نے اس مسئلے میں حکومت کے کندھے کا کندھا ملایا ہے. تو اب بھی میں امید رکھتا ہوں کہ اہل خیر یہ کام کریں گے. لیکن علماء اس کو انکریج بھی کریں. بٹ ابھی بھی دیکھ لیں بہت لوگ ہیں جو سینیٹائزرز کہیں گفٹ کر رہے ہیں، کوئی ہسپتالوں میں جو ہیں وہ عطیات کر رہے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو گلوز پہ، ماسکس پہ اور سینیٹائزرز پہ کہیں قیمتیں بڑھا کر بیٹھ گئے، کہیں پر 2 نمبر مال جو ہے وہ آ گیا. سینیٹائزرز جو ہیں ان کی جو آپ دیکھ لیں کہ وہ خالص نہیں بن پا رہے ہیں، ان میں بھی ملاوٹ آ گئی، کہیں ہولڈنگ شروع ہو گئی، ذخیرہ اندوزی کا وقت نہیں ہے، یہ تو ایک خیر کا وقت ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں منافع خوری جو ہوتی ہے اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی. یعنی کئی لوگ جو انسانوں کو وباؤں میں دیکھ کے، مشکلات میں دیکھ کے، مصائب میں دیکھ کے اپنے رویوں کی اصلاح نہیں کرتے. ان کا بس ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کسی طرح اپنی جیب کو بھر لیا جائے، کس طرح ایکسپلائٹ کر لیا جائے سچویشن کو. تو آج میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ایک مقام کے اوپر، یہاں میں شام سے گزرا ہوں تو باقاعدہ طور پہ بیلچے پکڑ کے بعد لوگ جو تھے بیٹھے ہوئے تھے اور مزدوری کے لیے جس طرح منتظر ہوتے ہیں کہ شاید ان اجازت کے لیے طلب کر رہے تھے یا اس بات کو طلب کر رہے تھے کوئی ان کی مدد کرے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بڑا دلدوز منظر تھا. ہمیں ان لوگوں کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور حکومت وقت کے شولڈر کا شولڈر لگانا چاہیے. یہ سیاسی اختلافات کا وقت نہیں ہے بلکہ یہاں پہ قوم کی مصالح کے لیے، زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کا وقت ہے. رائٹ، مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. قاری حنیف جالندری صاحب، آپ سے میں رائے چاہوں گی، آپ کی تجزیہ چاہوں گی. جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، جو ہسپتال میں کام کرنے والا عملہ ہے، جو اس وقت ایک وبائی مرض سے لوگوں کو، مخلوق خدا کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی زندگیوں کو بچا رہا ہے، اپنی زندگیاں جو ہیں وہ مشکل میں ڈال کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، یہ جو ایک طریقے سے فرنٹ لائن پہ آ کے یہ سپاہی لڑ رہے ہیں، میں چاہوں گی ان کے حوالے سے آپ بتائیں، ان کے اجر کے حوالے سے بتائیں. بڑا اہم سوال آپ نے کیا. جتنے بھی ڈاکٹرز اور جتنے بھی میڈیکل سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ مریضوں کی اور کرونا وائرس سے متاثر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، میں اس کو بہت بڑا جہاد سمجھتا ہوں اور ان لوگوں کو مجاہد سمجھتا ہوں اور یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ان کو اجر عظیم دیں گے. لوگ اپنے لیے تو جیتے ہی ہیں، ان کو پوری قوم سلام کرتی ہے جو دوسروں کے لیے جی رہے ہیں. تو میں اور بعض ڈاکٹرز نے تو اس کی وجہ سے شہادت بھی دی ہے اور ان کو قومی ہیرو قرار دیا جانا چاہیے. اور آپ نے اس سے پہلے جو بات کی تھی امداد کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رمضان المبارک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان غریبوں کی زیادہ سے زیادہ امداد کرنی چاہیے. زکوٰۃ کے علاوہ صدقات سے بھی کرنی چاہیے اور ہر محلے کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون کون ضرورت مند لوگ ہیں جو بیچارے یومیہ کما کر کھاتے تھے اور آج ان کا کام، ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور ہمیں ان کے گھر میں راشن پہنچانا چاہیے. اور کئی لوگ یہ کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نقد بھی ہمیں ان کی خدمت اور تعاون کرنا چاہیے. پاکستانی لوگ ماشاءاللہ بہت مخیر ہیں اور پاکستان کا اس لحاظ سے بڑا نام ہے. اور میں آپ کے اس پروگرام میں 2-3 باتیں مزید کہنا چاہوں گا کہ ہمیں لوگوں کو خوف سے بھی نکالنا چاہیے، مایوسی سے اور وحشت سے اور دہشت سے بھی نکالنا چاہیے.
بہت پینک حوصلہ دینا چاہیے. اور جہاں تک ابھی علامہ اشرفی صاحب نے فرمایا مساجد کے بارے میں یہی طے ہوا کہ وہ کھلی رہیں گی, وہاں سے اذانیں بلند ہوں گی, وہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہیں اور صحت مند لوگ اس میں نماز کے لیے آئیں, تعداد محدود ہوگی تاکہ یہ رجوع اللہ کے جو مراکز ہیں انہی سے ہمارے ہاں برکت آئے گی. اور لوگ چونکہ اپنے گھروں میں, چائنا نے جو کنٹرول کیا ہے وہ اپنے گھروں میں رہ کر کیا ہے, تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے, مگر گھروں میں رہ کر ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اللہ کا ذکر کریں, اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, وہی گھر قبرستان ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو, قرآن کی تلاوت نہ ہو. اور اس واقعے نے یہ بھی بتا دیا ہے, اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے, اللہ سے اب درخواست کریں اللہ تو اپنی رحمت کاملہ بھی دکھا دے. اور دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور تمام نظام معطل ہو گیا, یہ عالمی مسئلہ بھی ہے اور انسانی مسئلہ بھی ہے, اور اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی چلے گی اور جسموں پر بھی اللہ کی مرضی چلے گی اور زمینوں پر بھی اللہ کی مرضی چلے گی. جس نے پیدا کیا وہی چلے گا, یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میری مرضی چلے گی, اللہ کی مرضی چلے گی. لہذا ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے, ہدایات پر عمل کرنا چاہیے, حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا ہی اللہ پر سب سے بڑا توکل اور بھروسہ ہے. اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے مدارس, مساجد, حرمین شریفین, ہمارے شہروں بازاروں کی رونقیں پھر بحال کر دے اور یہ ایک عالمی وبا سے پوری انسانیت کو نکال دے. اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ ہمیں جو غریبوں کی امداد کرنی چاہیے وہ بلا تفریق مسلک و مذہب کرنی چاہیے, انسانی بنیادوں پر کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس مذہب کا آدمی ہے, یہ کس مسلک کا آدمی ہے, بلکہ انسان ہے, ہمارا بھائی ہے. لہذا ہمیں بلا تفریق مسلک و مذہب کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں اس وقت ان حالات اور حادثات نے نشاندہی کی. ہمارے پاس وینٹیلیٹرز تک نہیں ہے, ہمارے پاس ضروری سامان نہیں ہے, تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور ہماری وزارت صحت کو آگے آنا چاہیے. بہت سارے پاکستان کے شہروں سے, دیہاتوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مساجد سے اور گھروں کی چھتوں سے اذان کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہو رہی ہیں. لوگ یقینی طور پہ جس طرح تمام علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے رجوع کریں, استغفار کریں, معافی مانگیں, اور یہی وقت ہے جس طرح بھی قاری حنیف جالندری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اپنے گھروں کو مساجد بنا لیں, وہاں پہ نماز کا اہتمام کریں. مولانا طاہر اشرفی صاحب ایک بڑی اہم بات جو بھی ہم بار بار مخیر حضرات سے کر رہے ہیں کہ جی آپ مستحقین کی مدد کریں. ایک اور بڑی دلخراش خبر پچھلے دنوں چل رہی تھی کہ اس سال حج کینسل کیا جا سکتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, اس سے پہلے ہم اس وبا پر قابو پا لیں اور مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب ہو. تو یہاں پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, یہاں جہاں غربت بہت زیادہ ہے, مستحقین کی بہت بڑی تعداد ہے, یہاں تو عمرے اور حج گلی گلی محلے میں بکھرے ہوئے ہیں, کیسے ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کو ذرا لوگوں کو میں چاہوں گی آپ پھر میسج دوبارہ دیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضرات نفلی عمرے پہ جانا چاہتے تھے یا نفلی حج پہ جانا چاہتے ہیں, ان سے تو میں گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اجر دینے والے ہیں. اور بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے ہمارے پاس تفصیلات ہیں, ہمیں شریعت اسلامیہ میں اپنی تاریخ میں ملتی ہیں کہ نفلی حج پہ جانے والے نے جب اپنا مال جو ہے وہ دے دیا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اجر بھی دے دیا اور اس کی دنیا بھی ٹھیک کر دی, آخرت بھی ٹھیک کر دی. لہٰذا جو نفلی عمرے پہ جانے والے ہیں, جو نفلی حج پہ جانے والے ہیں, ان سے تو گزارش ہے کہ اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے. آپ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کریں. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم زمین والوں پہ رحم کرنا شروع کریں تاکہ آسمان والا ہم پہ رحم کرے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ نفلی عمرہ جنہوں نے رمضان میں یا شعبان میں یا رجب میں جانا تھا, اب اس وقت کے جو حالات ہیں, سعودی عرب کی حکومت بڑی حریص ہے, وہ چاہتی ہے کہ عمرہ اور حج پہ آنے والے جو ہیں وہ صحت مند رہیں, وہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس لیے انہوں نے یہ سلسلہ کیا, بند کیا. وہاں بھی جس طرح اور ملکوں میں یہ بڑھ رہا ہے, وہاں بھی روز یہ کیس بڑھ رہے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے اب ملکوں کو روک دیا کہ آپ معاہدے نہ کریں تاکہ خدا نخواستہ کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن ہماری اللہ کریم سے دعا ہے, رب تعالیٰ تو اصل تو وہی ہے اور وہی اختیار رکھتا ہے اس مشکل کو حل کرنے کا, اور وہی اختیار رکھتا ہے اس حاجت کو پورا
پورا کرنے کا کہ وہ آسمان سے غیب سے ایسی ہوا چلا دے کہ جس سے یہ وائرس جس طرح آیا ہے اسی طرح چلا جائے اور یہ چلا جائے گا. ایک لاسٹ کامنٹ میں چاہوں گی کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ آپ لوگوں نے بات کی نا کہ جو غریب ہیں جو مستحقین ہیں ان کی مدد کریں, دیں لوگوں کو. مفتی صاحب یہ ذرا تصویر دکھائیے گا, کچھ لوگ ہیں جو اس طریقے سے بھی دے رہے ہیں, دکھاوا بھی نظر آ رہا ہے. یہ ٹائم ہے دکھاوے کا کہ ایک آٹے کا تھیلا ہے تو 10 لوگ جا کے اس غریب کو اس کی دہلیز پہ پہنچا رہے ہیں اور تصویریں کھنچوا رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت شرمندگی کا مقام ہے, اور یہ جو سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس چیز ہے نا, اس نے ہماری نیکیوں کے اداؤں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, ہمارے خلوص کو اس نے بگاڑ کے رکھ دی ہے. بڑا ہی افسوس. یہ تصویر دیکھیں, یہ آپ سامنے دیکھیں صابن دیا جا رہا ہے اور تصویر کھنچوا دی جا رہی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے. یہ ایک وہ دیکھیں 5 آدمی مل کے وہ ایک چھوٹا سا شاپر دے رہے ہیں آٹے کا, تو یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کا مقام ہے. یہاں بہت سارے للائیت والے لوگ ہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ دیتے ہیں لیکن وہ خبر تک نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس سے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ چھوٹا سا یہ کر کے تو تعاون. میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا آج کے پروگرام کے لیے. That's all for tonight. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.